तुम्हारा बाप तो इस काबिल नहीं था कि डायरेक्ट मुझसे लड़ता, तो इसने बाहर से बुलवा लिया। और जेके, वो तो पहले ही तुम्हारे लिए पागल था। इसने तुम्हारे लिए अपना पैसा पानी की तरह बहाया और अपनी पूरी ताकत लगाकर मुझे पकड़वा दिया। वो एक लंबी आह भरता है। तुम एक बार फिर बच गए, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। वो अपने आंसू साफ करता है। बकवास बंद करो, वो चिल्लाता है। अगर इस वक्त मेरे हाथ ना बंधे हुए होते तो बताता तुझे। ओहो, तू इस वक्त चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता, इसलिए मुंह बंद रख और कान खुले। बोगम को इसके चीखने चिल्लाने का कोई फर्क नहीं पड़ता और वो अपनी दास्तान जारी रखता है। जानता है कि अगर वो इस दिन वहां देर से आता तो मेरी प्लानिंग कामयाब हो जाती। तुझे फंसा कर मैं तो भागने वाला था कोरिया से, लेकिन तेरा वो कमबख्त कजन हद से ज्यादा तेज निकला। आज तक मेरे तो पल्ले ही नहीं पड़ा कि वो मुझ तक पहुंचा कैसे। कमीना जहन्नम में जाए, कीड़े पड़े उसे। जहन्नम तो तूने पहले ही बुक कर ली है। वहां हमारे लिए जगह नहीं। वो साइड पे थूकता है। तू जानता है मुझे ये जानकर कितनी खुशी हुई है कि जो काम मैं नहीं कर सका वो जेके ने कर दिखाया। लेकिन मुझे और भी ज्यादा खुशी तब होती जब वो तुझे अपने हाथों से मारता। क्या बोला? वो उसे मारने के लिए बढ़ता है, लेकिन पीछे से कोई उसे टोक देता है। हमें निकलना होगा, कुछ ही देर में यहाँ पुलिस आने वाली है। अब आगे क्या करना है, जल्दी बोलो। हम इनकी सिक्योरिटी को अब मजीद नहीं रोक पाएंगे। अभी नहीं, अभी रुको। पागल मत बनो। हम 5 मिनट से ज्यादा यहाँ नहीं रुक सकते। मैंने तुम्हें बताया भी था कि अगर हम कुछ मिनट और यहाँ रुके तो हम सब मारे जाएंगे। तुम समझ नहीं रहे। यहाँ की सिक्योरिटी हम हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। इन दोनों के सर पे गन रखो। कोई भी होशियारी करने की कोशिश करे तो गोली मार देना। ये कहते ही वो कमरे से बाहर निकल जाता है और वो गुंडे इसके हुक्म की तामील करते हैं। कुछ देर बाद जेके अपनी सेक्रेटरी के साथ वापस आता है तो इसके डिपार्टमेंट के कुछ लोग उसे घूर घूर कर देख रहे होते हैं। जेके कुछ समझ नहीं पाता और कोई इससे कुछ कहता भी नहीं। वो सीधा अपने ऑफिस की तरफ जाता है और बिखरा हुआ ऑफिस देखकर कांपने लगता है। वो बामुश्किल छोटे छोटे कदम बढ़ाते हुए अपनी मेज के पास आता है। वहां एक नोट पढ़कर इसके माथे पर पसीने आने लगते हैं। वो फौरन से अपना लैपटॉप ऑन करता है। बोगम हाय करते हुए अपना हाथ हिलाता है। कैसे हो जेके? डिड यू मिस मी? गुस्से से इसके माथे और गले की नसें नजर आने लगती हैं। हिम्मत भी कैसे हुई तुम्हारी ताई को लेके जाने की? ये तुमने सही नहीं किया। अगर ताई को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तुझे तो मैं वो तैश में कहता है। ना 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 ना, कुछ मत कहना। तेरा कहा हुआ एक एक लफ्ज तेरे इस ताई पे भारी पड़ेगा। बोगम इसकी बात काट कर तंजिया मगर पुरसुकून अंदाज में कहता है। क्या चाहता है तू? बदला, जो कि आज पूरा हो गया। तुमने मेरी जिंदगी तबाह की थी ना, और आज मैं तुम्हारी जिंदगी तुमसे छीनने वाला हूँ। बड़ा शौक है ना तुम्हें हीरो बनने का, हाँ? लेकिन तेरे इस शौक ने मेरी जवानी खराब कर दी साले। छोटी सी गलती ही थी ना। लेकिन नहीं, तू ठहरा इंसाफ का पैकर। हाँ, खैर तूने जो करना था वो कर लिया। अब तू देख मैं क्या करता हूँ। मैं तुझे मौत से भी बदतर सजा दूंगा। ऐसे सजा कि तेरी रूह तक कांप उठेगी। जीते जी मार डालूंगा तुझे। बोहम, तू मुझसे बदला लेना, ताई को इस सब में घसीट, वरना अच्छा नहीं होगा। ना ना ना, बुरा अब सिर्फ तेरे साथ ही होगा। तू भी इसी तरह रोएगा जिस तरह मैं रोया था। तू भी तड़पेगा, भीख मांगेगा मौत की। मैं तुझे ऐसी सजा दूंगा कि तेरी रूह तक कांप जाएगी। आज रात आई की इस दुनिया में आखिरी रात है। मेरा वादा है कि मैं इसे सुबह का सूरज देखने नहीं दूंगा। तेरी वजह से मेरे बाप ने खुदकुशी कर ली और मेरी माँ वो पागल हो गई। बर्दाश्त न कर सकी वो इतना दुख। वो जज्बाती हो जाता है और इसकी आंखें नम हो जाती हैं। तूने सब कुछ खत्म कर दिया जेके, सब कुछ। वो चिल्लाता है। लेकिन ताई की मौत तुझे भी एक जिंदा लाश बना देगी, बिल्कुल मेरी माँ की तरह। तुझे भी जिंदगी से नफरत होगी।
اس تائی کی وجہ سے تم نے مجھ سے دشمنی لی تھی، تمہارے ساتھ ساتھ یہ تائی بھی اب سزا بھگتے گا۔ بوغم وہ چلاتا ہے لیکن بوغم ویڈیو کال کٹ کر دیتا ہے۔ وہ اپنا سر کرسی کے ساتھ لگا کر آنکھیں بند کر لیتا ہے اور کچھ دیر سوچتا ہے، پھر کسی کو کال کرتا ہے۔ ہاں بوغم ہی، اس کی ماں کو میرے پاس لے آؤ۔ بوغم کے گنڈے تائی کو اور جیا کو بری طرح سے مارتے ہیں، یہاں تک کہ ان کے کپڑے بھی خون سے لت پت ہوتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی تائی جیا کو حوصلہ دے رہا ہوتا ہے کہ وہ ہمت رکھے، جے کہ جلد ہی انہیں بچا لے گا۔ بوغم تائی کے سامنے ایک خطرناک انجیکشن بھرتا ہے۔ جانتے ہو یہ انجیکشن میں نے صوفیہ کو بھی لگایا تھا۔ اس کے چہرے پہ ایک شیطانی چمک آ جاتی ہے۔ اس انجیکشن کے جسم کے اندر جانے کے بعد انسان ایک خاص دنیا میں پہنچ جاتا ہے۔ اس کا بدن سن پڑ جاتا ہے، دماغ اور آنکھیں چلتی ہیں، لیکن وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ صوفیہ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ جانتے ہو صوفیہ سب کچھ محسوس کر سکتی تھی، لیکن وہ کچھ بھی نہ کر سکی میرا۔ بس 3 دن تک میں نے اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہتے ہی دیکھے۔ ظلم ہے کہ وہ ریئیکٹ بھی نہیں کر سکتی تھی، اور آج میں یہ انجیکشن تمہاری جیا کو لگاؤں گا۔ وہ پھر سے شیطانی ہنسی ہنستا ہے اور جیا کے پاس جا کر اس کے بالوں سے پکڑ کر اس کا سر پیچھے کی طرف کرتا ہے۔ جیا مزاحمت کرنے کی کوشش کرتی ہے تو وہ اس کے چہرے پہ ایک زوردار تھپڑ مارتا ہے اور اس کی گردن پر انجیکشن لگانے ہی لگتا ہے کہ پیچھے سے تائی اسے روک دیتا ہے۔ رکو رکو، وہ چلاتا ہے، تمہیں جیکے سے بدلہ لینا ہے نا، تو تم مجھے نقصان پہنچاؤ نا۔ تم یہ انجیکشن مجھے کیوں نہیں لگاتے؟ جیا کو لگانے سے جیکے کو تکلیف تھوڑی ہوگی، لیکن تم سوچو تو صحیح، اگر یہ انجیکشن تم مجھے لگاؤ گے تو جیکے کو کتنی تکلیف ہوگی، تب ہی تو تمہارا بدلہ پورا ہوگا نا۔ وہ جیا کو بچانے کے لیے بوغم کا دھیان اپنی طرف کھینچتا ہے۔ تائی جانتا تھا کہ بوغم جیا کے ساتھ وہ سب کرے گا جو اس نے صوفیہ کے ساتھ کیا، اس لیے وہ ہر حال میں جیا کی عزت کو محفوظ رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ واہ، بات تو تم صحیح کہہ رہے ہو، اس لڑکی کا تو اس نے ایک بار بھی ذکر نہیں کیا۔ اب آئے گا مزہ، وہ ایک سائیکوپیتھ کی طرح کہتا ہے اور بھیانک چہرہ بنا کر تائی کی طرف بڑھتا ہے۔ رکو، ارے اب کیا بات ہے؟ سچ میں تم اتنے بیوقوف اور الو کے پٹھے ہو، جیکے کو ویڈیو کال کر کے یہ سب دکھاؤ تاکہ اس کی تکلیف 100 گنا بڑھ جائے۔ واہ، سچ میں اب کیا ہر چیز میں ہی بتاؤں تمہیں؟ وہ اسے اپنی باتوں میں لینے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ جیکے کو ویڈیو کال کرتا ہے۔ جیکے فوراً ہڑبڑا کر کال اٹھا لیتا ہے۔ واہ، ایک ہی بار میں تم نے کال اٹھا لی، پہلے تو 100 کالز پر بھی کال بیک نہیں کرتے تھے۔ ہاں، اب آیا اونٹ پہاڑ کے نیچے۔ وہ زور زور سے ہنسنے لگتا ہے۔ سیدھا پوائنٹ پر آؤ، وہ سیریس اور کول ٹون میں کہتا ہے۔ جیسا تم چاہو۔ وہ جیکے کے سامنے تائی کے پاس جاتا ہے اور اس کی گردن پر انجیکشن رکھتا ہے، جسے دیکھ کر ایک لمحے کے لیے جیکے ٹینس ہو جاتا ہے، لیکن کوئی خاص ریئیکشن نہیں کرتا۔ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھنا چاہو گے کہ میں اس کے ساتھ کیا کرنے والا ہوں؟ جیکے پاگلوں کی طرح ہنسنے لگتا ہے۔ جیکے کو ایسے ہنستے دیکھ کر بوغم حیران اور پریشان ہو جاتا ہے۔ کہیں پاگل واگل تو نہیں ہو گئے؟ دماغ ہل گیا ہے کیا؟ ہاں، میں تائی کو مارنے کی بات کر رہا ہوں اور تم ہنس رہے ہو۔ تمہیں جو کرنا ہے کر لو، لیکن اس سے پہلے ایک بار ادھر کے نظارے بھی کر لو تو اچھا ہے، اور کیمرے کو گھما کر بوغم کی ماں کی طرف کرتا ہے۔ بوغم فوراً ہی تڑپ اٹھتا ہے، اس کے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے۔ ماں، وہ چلاتا ہے، میری ماں تمہارے پاس کیسے؟ جیسے تائی کو تم اپنے ساتھ لے گئے، ویسے ہی تمہاری ماں کو میں اپنے ساتھ لے آیا۔ پھر وہ بوغم کے سامنے دستانے پہنتا ہے اور اپنے ڈسک سے ایک سرنج اور ایک خطرناک دوا نکالتا ہے۔ وہ بوغم کو دکھاتے ہوئے سرنج بھرنے لگتا ہے۔ اگر برباد ہونا ہی ہے تو نقصان برابر کا ہونا چاہیے نا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ وہ چلاتا ہے۔ رک جاؤ، رک جاؤ، میں کہہ رہا ہوں رک جاؤ۔ وہ پھر سے چلاتا ہے۔ پلیز میری ماں کو چھوڑ دو، وہ التجا کرتا ہے۔ اتنی جلدی کیا ہے؟ ریڈی اسٹیڈی گو۔ اب جو کچھ بھی تم تائی کے ساتھ کرو گے، یقین کرو وہی سب کچھ میں تمہاری ماں کے ساتھ کروں گا، وہ سنجیدہ لہجے میں کہتا ہے۔
گیم کا مزہ تو تب آتا ہے جب سامنے والا برابری پہ ہو۔ لیکن تجھے پتا کیسے چلا کہ میری ماں کہاں ہے؟ ہاں، وہ چیخ کر کہتا ہے۔ جے کے پھر سے اس پر ہنستا ہے۔ واہ، مطلب سچ میں مجھے اپنے جیسا بیوقوف سمجھ کے رکھا ہے کیا؟ میں جانتا تھا کہ تو آج نہیں تو کل میرے مقابلے میں ضرور کھڑا ہوگا، اس لیے میں نے سارا انتظام پہلے ہی کر رکھا تھا۔ کیا ہوا، خاموش ہو گئے؟ کاش میں تمہیں اس رات اپنے ہاتھوں سے مار دیتا تو آج تم میرے مقابلے پہ کھڑے ہونے کی جرات نہ کرتے۔ خیر، جو غلطی میں نے کی ہے اسے سدھاروں گا بھی میں ہی اب۔ بہت شوق ہے نا تجھے جانور بننے کا، اب دیکھ میں کیسے تیرے ساتھ جانور بنتا ہوں۔ انتظار کر میرا، کچھ ہی لمحوں کی بات ہے، میں تیرے سامنے کھڑا ہوں گا اور تجھے دنیا کی کوئی طاقت مجھ سے نہیں بچا سکتی۔ بوگم کوئی جواب نہیں دیتا اور غصے سے کال بند کر دیتا ہے، پھر زور زور سے چیخنے لگتا ہے۔ نہیں نہیں، وہ پورے دم سے چیختا ہے اور ساتھ پڑی کرسی کو اس قدر زور سے زمین پہ مارتا ہے کہ وہ ٹوٹ جاتی ہے۔ نہیں، وہ دوسری بار مجھ سے نہیں جیت سکتا۔ کیسے؟ اس بار تو مجھے جیتنا تھا نا، تو پھر کیسے؟ وہ پاگل پن میں چلاتا ہے۔ خود پہ قابو رکھو، اب ہم پیچھے نہیں ہٹ سکتے، اور بوگم کے ہاتھ سے انجیکشن چھین کر اسے دھکا دیتا ہے اور پھر ایک جھٹکے سے دوا کا انجیکشن بے رحمی سے تائی کی گردن میں لگا دیتا ہے۔ یہ کیا کیا تم نے؟ وہ اس کا گریبان پکڑ کے کہتا ہے۔ وہ مر جائے گا۔ وہی کیا جو تم کرنا چاہتے تھے اور اپنی ماں کی وجہ سے تم کبھی ایسا نہیں کر پاتے، وہ اپنا کالر چھڑواتے ہوئے کہتا ہے۔ ارے بے وقوف، اب ہمیں جیکے کے قہر سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا، اپنے آدمیوں کو اکٹھا کرو، ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا۔ اس کی باتوں سے اندازہ ہو رہا ہے کہ وہ جلد ہی یہاں پہنچنے والا ہے۔ وہ گھبرا کر کہتا ہے۔ بوگم اپنے گنڈوں کے ساتھ وہاں سے بھاگ نکلتا ہے کیونکہ وہ جانتا تھا کہ جیکے اسے زمین اور آسمان میں چیر کر تلاش کر لے گا۔ وہ تقریباً 20 منٹ میں جے کے پولیس کے ساتھ اس جگہ پہ پہنچ جاتا ہے جہاں تائی اور جیا بے حس و حرکت پڑے تھے۔ جے کے بھاگتے ہوئے تائی کے پاس پہنچتا ہے۔ تائی تائی، وہ روتے ہوئے چلاتا ہے۔ جے کے اس کے ہاتھ پاؤں کھولتا ہے، پھر وہ تائی کے چہرے کو نرمی اور بے قراری سے تھپ تھپاتا ہے۔ تائی، آنکھیں کھولو، دیکھو میں آ گیا۔ وہ زور سے تائی کو اپنے گلے لگا لیتا ہے۔ تم مجھے ایسے چھوڑ کر نہیں جا سکتے، تم نے وعدہ کیا تھا، تم مجھے کبھی نہیں چھوڑ کے جاؤ گے۔ مگر تائی کی سانسیں مدھم اور سرد پڑ چکی تھیں، ہونٹ نیلے ہو چکے تھے، تائی کی گردن کی رگیں پھول چکی تھیں اور آنکھوں کی پتلیاں سکڑ چکی تھیں۔ اب تائی میں زندگی کی امید نہ ہونے کے برابر تھی۔ وہ تائی کو گلے لگا کر زمین پہ بیٹھ جاتا ہے اور زور زور سے رونے لگتا ہے۔ اس کے آنسو تائی کے چہرے پہ گرتے ہیں، مگر اب اس کے چہرے کی گرماہٹ بھی تائی کے سرد جسم میں حرارت پیدا نہیں کر سکتی تھی۔